सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो कुछ हम सुन रहे हैं उसे हमें समझने की, सीखने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप लोग जानते हैं कि मैं चमकते दमकते साथियों क्यों कहती हूँ? इसलिए कि जब आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन के उस पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और रोज़ा रखते हैं और कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपके अंदर एक नूर पैदा कर देता है, रोशनी पैदा कर देता है। और जब फरिश्ते आसमान पे बैठे होते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए ज़मीन की तरफ देखते हैं, तो उन्हें नज़र आता है कि जैसे हमें आसमान पे सितारे नज़र आते हैं ना, फरिश्तों को ज़मीन पे सितारे नज़र आते हैं। और वो सितारे क्या होते हैं? वो आप होते हैं, जो हैं कहानी घर के प्यारे प्यारे साथी। इसीलिए आपको तो चमकते दमकते कहते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपको चमकता हुआ रखे, आमीन। आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज हम सुनेंगे कि अल्लाह ताला ने 14वें सिपारे में हमें क्या बताया है। 13वां सिपारा हमारा ख़त्म हो गया था सूरत यूसुफ के साथ। आज हम शुरू करने जाएंगे इंशाअल्लाह 14वां सिपारा। 14वें सिपारे में 2 सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं। एक है सूरत अल-हिज्र, यानी कि हिज्र कहते हैं पत्थर को, और एक है सूरत अन-नहल, यानी कि शहद की मक्खी। और सूरत अल-हिज्र में अल्लाह ताला ने हमें उन तमाम अंबिया की कहानी दोबारा सुनाई है जिसमें से ज़्यादा कहानियाँ हम सुन चुके हैं। इसलिए हम जल्दी जल्दी ये बयान करेंगे कि 14वें सिपारे में आखिर कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। शुरू करते हैं। सूरत अल-हिज्र का जो आगाज़ होता है, वो शुरू होती है, उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि काफिर जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तंक़ीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए फ़रिश्तों को क्यों नहीं लेकर आते। अल्लाह ताला ने कहा है उनसे कहिए परेशान मत हो, जब अज़ाब की बारी आएगी तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते ही भेजेंगे। और ये भी कहा है कि बेशक कुरान मैंने नाजिल किया है, यानी कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और हम ख़ुद उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और उसमें हमें फिर ये भी बताया, जो अभी मैंने बात की थी चमकते दमकते होने की, कि अल्लाह ताला ने दुनिया के आसमान को सजाया है सितारों से। और उन सितारों का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो हमें देखने में खूबसूरत लगें, बल्कि जब कोई शैतान, कोई जिन ऊपर जाता है फ़रिश्तों की बात सुनने के लिए, तो फ़रिश्ते उन सितारों को लेकर निशाना लेते हैं उस शैतान का और जिन का, उसे भगाने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से कहानी सुनाई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब उनके पास फ़रिश्ते आए थे। याद होगी आपको कहानी। और फिर वो फ़रिश्ते चले गए थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, जहाँ पे उनकी कौम को अज़ाब दिया गया था। और हज़रत लूत के बाद कहानी आती है हज़रत सालेह की कौम की तरफ। और ये जो सालेह की जो कौम थी,
جنہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ پتھروں سے پہاڑوں سے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا، پتھر والے لوگ۔ مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جب انہیں نافرمانی کی تو جتنے بھی ان کے گھر تھے، جتنا بھی ان کی مہارت تھی، ان کا ٹیلنٹ تھا، سب ضائع ہو گیا۔ اصل بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کر سکتا وہ دنیا میں جو مرضی کر لے بالکل بیکار ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے اس سے نبٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑتے، اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور انہیں تکلیف پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، جو ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سنیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی سواریاں بنائی ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے، اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جن کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کے جانور ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر میں اس طرح کی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے چوپائے بنائے ہیں، مویشی بنائے ہیں، یعنی کہ گائے اور بھینس اور بکری، اس میں سے نکلتا ہے خالص دودھ۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر دودھ نہ ہو، تمہارے پاس دہی بھی نہ ہو، ہم چائے بھی نہ بنا سکیں، ہم کسٹرڈ بھی نہ بنا سکیں، ہم لسی بھی نہ بنا سکیں، ہم آئس کریم بھی نہ بنا سکیں، چیز بھی نہ بنے اور مکھن بھی نہ بنے۔ کتنا اہم ہے دودھ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس گائے کے اور بکری کے اور بھینس کے پیٹ سے، بالکل صاف ستھرا دودھ، مزیدار، جس سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے وہ ہمارے گھر ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ گھر کس طرح بنانا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں رہتے، ہمیں تو چڑیوں کی طرح گھونسلہ بھی نہیں بنانا آتا اور ہم غاروں میں بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمیں گھر بنا کے دیے اور گھروں کے اندر ہمیں سکون دیا۔ جو سکون اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو اور کہیں نہیں ملتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات کی کہ جس نے میرے نبی کو، میرے محبوب کو تنگ کیا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ نے کسی سے سیکھ کر انہیں سنایا ہے اور یہ آپ شاعری کرتے ہیں اور کوئی آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو انہوں نے پیارے نبی تک پہنچائی ہے روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بہت آرام سے رہ رہا ہو، خوشی سے رہ رہا ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوشی، ان کا امن اور ان کی تمام نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے
اور پھر وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں. انہیں لگتا ہے ایسا نہ ہو کوئی ہمیں مار دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارا گھر خراب ہو جائے. وہ ہمیشہ ہی بھوک میں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر 14ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم بات بتائی ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں. مگر کس طرح؟ ڈانٹ کے نہیں، برا بھلا کہہ کے نہیں، بلکہ بہت ہی آرام سے، پیار سے، دوستی کر کے آہستہ آہستہ ہم کسی کو اچھی بات بتائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسے کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا. بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، وہ آپ کی بات نہ سنے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کو فوراً غصہ آ جائے. غصہ نہیں کرنا، آرام سے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دیں اور ہماری بات میں اثر ڈالیں. آمین. اور یہاں ہو گیا اختتام آج 14ویں سپارے کا، اور انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے 15واں سپارہ. اور 15ویں سپارے میں ایک بڑی ہی مزیدار کہانی ہے آسمانوں کی سیر کی. کبھی سنا ہے آپ نے کوئی آسمانوں کی سیر کرنے گیا ہو؟ راکٹ میں نہیں، گھوڑے پہ. کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے. اللہ حافظ. سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں.